नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाया जावेद। जैसा कि आप जानते हैं कि कल वादी के मुख्तलिफ अज़ला में या श्रीनगर की अगर बात करें तो यहाँ पे लोक अदालत का इनेकाद किया गया था और हमने देखा कि यहाँ पे ज्यादा जो लोग लोक अदालत में देखे गए वो इस एतबार से इन अदालतों का रुख कर चुके थे कि उनके जहन में ये बात थी कि अरसे दराज से जिन लोगों की बिजली फीस बाकी है शायद उसे सिरे से ही यहां पे माफ किया जाएगा। ये बात कहां से सामने आ गई कि लोगों की बिजली फीस जो है बुनियादी तौर पे जो उनका फीस वाजिबुल अदा है वो माफ किया जाएगा। ये समझ से बाहर बात है। पहले हम आपकी इंट्रोडक्शन तारुफ लेना चाहेंगे जिनसे हम बात करने जा रहे हैं और इसी जिम्मन में बात होगी कि ये कल क्या कुछ हुआ। आपका खैर मकदम है। हम चाहते हैं कि लोगों के सामने आपका तारुफ हो ताकि वो भी ये समझे कि जिस हिसाब से वो यहाँ अदालतों का रुख कर चुके थे, डिपार्टमेंट का एक अहम रोल बनता है यहाँ पे। आप पहले तारुफ करवाएंगे अपने लोगों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो कल वाक़ा हुआ मुख्तलिफ अदालतों में उसके बारे में वजाहत तलब आपने की है। मेरा नाम शब्बीर अहमद खान है। मैं सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हूँ कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन में। उसके अलावा मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन डिवीजन। इस हवाले से ये कि तमाम जो बिल्स बनती हैं पूरा कश्मीर में, हमारे जो 67 सब डिविजन्स हैं, काजीगुंड से लेकर के उड़ी मोहरा तक, इन सब डिविजन्स की बिल्स हमारे यहाँ से बनती है। हमारा एक बिलिंग का निज़ाम जो है ये एक क्लाउड बेस्ड निज़ाम है, ऑनलाइन सिस्टम है और ये सारा निज़ाम हमारा डिवीजन देखता है। उस हवाले से बात करें तो पहले तो लोगों के वजाहत के लिए कुछ एक तो बातें अर्ज करना चाहूंगा। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन या लोग आम पीडीडी की बात करते हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन विंग है ये वो शाख है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो लोगों तक बिजली पहुंचाती है, आपके रिसीविंग स्टेशन से लेकर आपके घर तक। फिर इस बिजली का जितना भी हम बिजली सप्लाई करते हैं उसका एक हिसाब रखा जाता है जिसको हम बिलिंग सिस्टम बोलते हैं। जी, यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम में हर कंज्यूमर का, हमारे कोई 12,52,000 कंज्यूमर हैं, उन सब का पूरा हिसाब, उनकी इंफॉर्मेशन इस बिलिंग सिस्टम में होती है और ये एक ऑनलाइन सिस्टम है। इसकी इंफॉर्मेशन उनके मोबाइल पर भी दस्तयाब है। दूसरा बात रही पैसे की। अब जब बिल्स जाती हैं तो लोगों को हम प्रॉम्प्ट भी करते हैं कि अपना फीस अदा करिए। अगर फीस अदा नहीं लोग करते तो डिस्कनेक्शंस होती, टाइम टू टाइम ये डिस्कनेक्शंस होती हैं ताकि फीस आए। फीस आने का वजह यह है कि फीस जब आएगा तभी बिजली खरीदी जाएगी, क्योंकि बिजली हमारे लिए, हम जनरेशन की बात नहीं करते, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन विंग है। हमारा काम है जो सरकार बिजली खरीद कर हमारे सिस्टम में पंप करती है, हमें अवेलेबल रखती है, वो बिजली लोगों तक पहुंचाना और उसका फीस बिल करना। उसके बाद लोगों का कोई अथॉरिटी नहीं है किसी को पीडीडी में ये पैसा लेने की। ये पैसा आपको जम्मू एंड कश्मीर बैंक की मुख्तलिफ शाखें हैं उनमें भरना है। कोई 350 शाखें यहां पर हैं, इसी तरह जम्मू में भी हैं। 700-750 शाखें जम्मू एंड कश्मीर बैंक की ये फीस लेती है। उसके अलावा ये फीस आप उसी टाइम, जिस टाइम बिल बनता है, 4 तारीख को हमारा हर महीने बिलिंग साइकिल शुरू होता है और 5 की शाम को हर मोबाइल पर, हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो एम पे हो, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे अमेजोन पे हो, जितनी भी भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स पे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे ये बिल अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद जब लोग ये बिल भरते हैं तो उसी दिन ये बिल, जिस दिन ये डिपॉजिट होता है, ये इमीडिएटली ट्रेजरीज में चला जाता है। ये हमारे पास ये पैसा ना तो हम लोग खर्च कर सकते हैं एज अ कॉरपोरेशन और ना हम लोग इसका कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग भरते हैं, ये बैंक में चला जाता है, बैंक से सरकारी खजाने में रोज के रोज चला जाता है, ये कहीं रोक नहीं सकते हैं। अब जब ये पैसा ही हमारा नहीं है, हमारे पास ये अमानत है, हम इसको खर्च नहीं कर सकते, हम इसको अमानत के तौर पर लोग भरते हैं, बैंक कलेक्ट करता है, ट्रेजरी माफ करने का तो सवाल ही नहीं हुआ।
معاف وہ کر سکتا ہے جس کو اس پر اختیار ہو۔ اب معاف کیسے ہوگا؟ معاف ہونے کا طریقہ ہے، سرکار ہمیشہ ہر صورت پہ نظر رکھتی ہے، لوگوں کے مسائل، لوگوں کی مشکلات سمجھتی ہے، اور وقت وقت پر مختلف قسم کی اسکیمیں ہوتی ہیں، جیسے آپ کا سبسڈی اسکیمز ہوتی ہیں، سوشل ویلفیئر اسکیمز ہوتی ہیں۔ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے بلز کے اعتبار سے ایک ایمنسٹی اسکیم۔ ایمنسٹی کیا ہے؟ ایمنسٹی یہ ہے، اگر آپ نے 1 لاکھ کی بجلی جلائی ہے پچھلے 10 سال میں یا 20 سال میں، اور آپ نے اس کا پیسہ نہیں بھرا ہے، یا آپ نے کبھی 10,000 کبھی 5,000 بھر کے بھرا ہے، ہر مہینے ہر بل پہ 1.5% شرح سے لیٹ پیمنٹ سرچارج یہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ دیٹ مینز اگر کسی بندے کا 1,000 روپے کا بل بقایا ہے اور اس نے مہینے میں نہیں بھرا، تو اس کا انٹرسٹ، لیٹ پیمنٹ سرچارج، انٹرسٹ بھی اس کو نہیں کہیں گے، ایک شرح کے طور پر ہے لیٹ پیمنٹ سرچارج۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، جیسے آپ کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں، اس پروجیکٹ کا آپ نے مختلف اداروں سے لون لیا ہوتا ہے، کوئی ریسیونگ اسٹیشن بڑے پروجیکٹس کا، اس لون پہ ہم نے لکھا ہوتا ہے کہ اگر کسی علاقے میں ہم لوگ ریسیونگ اسٹیشن بناتے ہیں اور اس میں 3 کروڑ کا خرچہ ہے، یہ 3 کروڑ کی رقم ہم لوگ 2 سال میں یا 3 سال میں یا 10 سال میں واپس کریں گے۔ جب وہ کیسے واپس ہوگی؟ فیس کی صورت میں، جیسے آپ ہائی وے بناتے ہیں، اس میں ٹول کی صورت میں اس ہائی وے کا پیسہ ملتا ہے، ایسے ہی بجلی میں بھی ہوتا ہے، یہ پروجیکٹس کا پیسہ ریکوپ کر، جب آپ کے کنزیومر ٹائم پر یہ پیسہ ہی نہیں بھرتے، ہمیں آگے سود دینا پڑتا ہے جو ہم نے لون اٹھائے ہوتے ہیں پروجیکٹس کے لیے۔ بالکل، یہی لوگوں کو بیسیکلی ہم کون ہیں؟ ہم لوگ ہی ہیں۔ یہ محکمہ لوگوں کی امانت ہے، لوگوں کی خدمت ہے، یہ لوگوں کا ہی ہے، یہ کسی کی پرسنل پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے، کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے، کوئی AEE صاحب سب ڈویژن میں اپنے فیصلے سے کچھ کمٹ کر دیں گے، کوئی ایگزیکٹو انجینئر صاحب کہیں گے بحث کرنا ہوئے سوری معاف۔ دس از ناٹ اینی باڈیز پرائیویٹ پراپرٹی، پبلک ڈپارٹمنٹ، یہ امانت ہے لوگوں کی، اس کا پیسہ، اس کا ایسٹ لوگوں کی امانت ہے۔ تو جب گورنمنٹ آبزرو کرتی ہے کہ لوگوں کی مشکلات ہیں کسی وجہ سے، کہ جیسے یہاں کے حالات جیسے رہے ہیں، پچھلی دفعہ مئی میں وہ ایک ایپیسوڈ ہو گیا، یا ٹورزم کے حوالے سے دیکھیں کام کم ہو گیا، یا پیچھے جو حالات، تو گورنمنٹ اس کو ریویو کرتی۔ اس ریویو میں بھی 2022 میں ایک ریویو ہوا جس میں یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو مشکلات کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے یا اور سختیوں کی وجہ سے فیس دینے میں لائت و لال ہوا ہے یا کسی وجہ سے، تو گورنمنٹ نے ایک اسکیم بنائی۔ اسکیم میں یہ ہوا کہ جس بندے کا جتنا لیٹ فیس چڑھا ہے، لیٹ فیس معاف ہو جائے، اور اس میں ایک قسط کا نظام بنے گا۔ تو 12 قسطوں میں اس سال وہ اسکیم جب نوٹیفائی ہوئی، 12 قسطوں میں اس کا فیس سرچارج کاٹ کر کے اصل رقم بھرنی تھی۔ اصل رقم کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ بجلی ہے جو آپ نے اپنی مرضی سے، اپنی ایگریمنٹ سے، ڈپارٹمنٹ کا ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق کنزیوم کی۔ اب چونکہ 22 کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ 23 میں اسکیم ختم ہوئی، ان دی مین ٹائم پھر کچھ حالات ناساز رہے، تو جب یہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے تو اس الیکٹڈ گورنمنٹ میں پھر سے اس اسکیم کو ایک ایکسٹینشن دیا گیا۔ ایکسٹینشن کا یہ ہوا کہ تقریباً 430 سے 450 کروڑ روپے تک کی سرچارج معاف کیا گیا۔ جو کیلکولیشنز ہیں، اگر لوگ یہ اویل کرتے ہیں، سب لوگ جو ایمنسٹی کے لیے ایلیجیبل ہیں، تو ان کو تقریباً 450 کروڑ کا ریلیف ملے گا۔ یہ دونوں ڈومیسٹک اور کمرشل پہ نہیں، یہ صرف ڈومیسٹک کے لیے۔ دیکھیے، بزنس کمرشل بزنس ہے، جو بزنس کام کرتا ہے، اس میں بھی آپ یقیناً یہ پوچھیں گے کہ دکانوں میں، بزنس میں بھی بہت کچھ ہوا ہے، وہ اسکیمیں بھی گورنمنٹ کی کنسیڈریشن میں ہوں گی، یقیناً ہوں گی، کیونکہ مطلب بیسیکلی حکومت لوگوں کی حکومت ہوتی ہے، لوگوں کے لیے کام کرتی ہے، اور حکومت کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ جب یہ سمجھیں کہ لوگوں کی سختی، اس کے پرپوزلز بھی گورنمنٹ کی کنسیڈریشن۔ بہرحال یہ ہم یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت چاہتے ہیں کہ یہ کمرشل نہیں ہے، ان حضرات کے لیے نہیں ہے جو کمرشلی اس کو استعمال کرتے ہیں، اپنی بزنس کے لیے استعمال کرتے ہیں، انہیں فی الحال اس زمرے میں نہیں لاتا۔ نہیں، یہ اسکیم، ایمنسٹی اسکیم صرف ڈومیسٹک کنزیومر۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بات غور طلب ہے، جہاں پہ کہیں پہ ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کے ہت میں بات کی جائے
یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہاں کی سرکار بھی مانتی ہے کہ یہاں کے بزنس پہ منفی اثرات پڑے ہیں اب تک. تو یہ بات جو ہے زیر غور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بالکل یہاں کی حکومت جو اس وقت ہے انہیں یہ یاد دلوائے کہ آپ دیکھیں کہ وادی کشمیر کی صورتحال کیا رہی ان سالوں میں. تو کمرشل کو اس میں لینا لازمی بنتا ہے آپ کو. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے تو اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ان لوگوں کو بھی اس زمرے میں لانا لازمی ہے. آگے بتائیے. دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ پیسہ یا یہ بلنگ گورنمنٹ کی امانت ہوتی ہے. جی. اگر ڈومیسٹک کو یہ اسکیم ملی ہے، ہم میں سے کسی بھی آفیسر کو، کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن یا پی ڈی ڈی کے کسی آفیسر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایمنسٹی دینے سے انکار سر کرے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اختیار میں اس قسم کی بات نہیں ہے، سرکار نے پہلی ہی وضاحت کی ہے کہ جو بھی سر چارجز چڑھے ہوں گے ان کو معاف کیا جائے گا. بالکل تو لوک عدالت میں آپ کو کیوں بٹھایا تھا یہ بتائیے. جی دیکھیے، لیگل سروسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کورٹ میں مقدمہ ہونے سے پہلے ہی سیٹلمنٹ ہو جائے. لوک عدالتوں کا مقصد یہی ہے، دو فریقین میں اگر کسی قسم کا تضاد یا فساد ہو تاکہ کیس بننے سے پہلے ہی آمنے سامنے بیٹھ کے یہ حل ہو جائے. جی. اب یہ ایسی بات ہے کہ جیسے آپ نے ایک سبزی والے سے 10 روپے کی سبزی لی اور آپ نے اس کو کچھ دیر تک پیسہ نہیں دیا، آپ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، میں کرنے تو یہ معاف، یہ مجھے مطلب بخشوا دو. اس چیز کے لیے لوک عدالت نہیں ہے. لوک عدالت کس چیز کے لیے ہے؟ آپ نے کسی بندے سے گاڑی لی 1 لاکھ روپے کی اور آپ نے اس کو 1 لاکھ روپے کا وعدہ کر کے 50,000 دیے اور 3-4 سال سے آپ اس کو 50,000 نہیں دے رہے، تو آپ بار بار اس سے جا رہے ہیں. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی وکیل سے بات کرتے، وہ کہتے ہیں اگر آمنے سامنے آپ لوگ کوئی فیصلہ کریں گے تو ہم اس کو ایک قانونی جواز دے کر آمنے سامنے اس کا سیٹلمنٹ کرائیں گے. سیٹلمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ آپ سے کہتا ہے ہاں میں نے 1 لاکھ کا وعدہ کیا تھا، 50 آپ کو دیے ہیں، اب میں اور 50 نہیں دے سکتا، میرے حالات ایسے نہیں ہیں، میں آپ کو 40 ہی دوں گا. دو بندے اگر اس پہ راضی ہو جائیں، جس پہ اختیار ہو اور جس کی امانت ہو، وہ لوگ سیٹل کر سکتے ہیں. یہاں بجلی کا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیسہ ہی کے پی ڈی سی ایل کا نہیں ہے، یہ حکومت کا پیسہ ہے. اس کی معافی یا تلافی خالی حکومت کر سکتی ہے، ہمارے آفیسر دو فریقین کا مطلب لوک عدالت میں بیٹھنے کا کیا ہوا جب آپ نے وضاحت پہلے ہی کی ہے کہ آپ نے جو بیسک اماؤنٹ ہے وہ بھرنا ہے، سر چارجز آپ کو معاف کیے جائیں گے. تو کیا فائدہ ہوا اس لوک عدالت کا کہ آپ وہاں پہ بیٹھتے ہیں؟ یہ سمجھائیے. دیکھیے، جب کورٹس ہمیں کال کرتے ہیں، کورٹس کا بھی یہ آنریبل ججز کا، آنریبل ہائی کورٹ کا، آنریبل جو بھی کورٹس ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کے مسائل حل. کورٹس کو بھی شاید یہ انفارمیشن نہیں تھی کہ لوگ کیا لے کر آئے. لوگ فیس معاف کرنے آئے تھے. مطلب یہ تھا لوگوں کو اگر کوئی جینوئن کیس ہے پی ڈی ڈی کے اگینسٹ، اس کا آمنے سامنے بیٹھ کر حل ہو سکے. جیسے کوئی بندہ ہے، اس کو 1 لاکھ روپے کا جرمانہ لگا ہے، اس نے کنڈی ڈالی تھی یا میٹر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی، اس صورت میں کورٹ بتا سکتی ہے ڈپارٹمنٹ کو کہ اس کو ریکنسیڈر کرو، ری ایویلویٹ کرو. قانون میں کے دائرے میں کبھی گنجائش ہوتی ہے کہ کبھی غلطی ہو گئی ہو. صاحب صاف الفاظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کبھی ایلیگلی کنڈا ڈالا تھا، جی، اس کے خلاف آپ نے جرمانہ عائد کیا. جی، فار ایگزامپل کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں 20,000 سے بھی زائد ہم نے سنا کہ جرمانہ ہوا. جی، تو وہ لوگ ہمیں لگتا ہے کہ ان لوگوں کو عدالت میں آنا چاہیے تھا کہ اگر ان سے اس قسم کی بھول ہو گئی ہو. اس میں دیکھیے، اس میں وضاحت کر دوں. پہلے تو ہے اگر کسی بندے کو 100 کلو واٹ تک کے لوڈ میں چالان ہوا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس اپیلیٹ اتھارٹی ہے. اس کو کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں. سب ڈویژن میں کسی اے ڈبل ای نے یا کسی انسپیکشن اسکواڈ نے اس کا چالان کیا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو اس گھر میں رہتا ہی نہیں ہوں، یہ میرے ہمسائے کا چالان تھا، بل مجھے آیا ہے، تو وہ وہاں کر سکتا ہے. اس میں فوٹوگرافز ہوتے ہیں، ایویڈنس ہوتا ہے. اگر وہ کانٹیسٹ کرتا ہے کہ میں یہ ہوں ہی نہیں، تو ایسی اپیلیٹ اتھارٹی ہے 100 کلو واٹ تک ڈومیسٹک کے لیے تو ادھر ہی حل ہو جاتا ہے. 100 کلو واٹ سے اوپر جیسے کوئی سیمنٹ پلانٹ ہے، کوئی فیکٹری ہے، ادھر ایسا کوئی کیس ہے تو چیف انجینئر کا آفس اپیلیٹ اتھارٹی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی کنزیومر سمجھتا ہے نہیں میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا،
پھر ایسے کیسز کو وہ لوک عدالت میں لے جا سکتا ہے جہاں دونوں فریقین پہلے ہی کسی سمجھوتے پہ رضامند ہو. یعنی کہ اگر لوگوں سے اس قسم کی غلطی بھی ہو گئی ہو، کنڈا وغیرہ لگائے ہو، تو اس کے لیے عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے آپ سے رابطہ قائم کریں. آپ کے اختیار میں ہے یہ بات بالکل کہ آپ بہت حد تک اس مسئلے کو آمنے سامنے بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں. دیکھو جی، آپ کا 20,000 ہوا ہے، چلو بھائی چھوڑو، اس کو اب غلطی ہو گئی ہے، 20,000 نہیں 5,000 کا تو. یا ایسا بھی ہے کہ 5,000 بھی اب یہ چلو یہ اس لائق بھی نہیں ہے، یہ 5,000 آئندہ توبہ کر رہا ہے کہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا، یار اس کو معاف کرو. یعنی کہ یہاں پہ یہ گنجائش ہے کہ لوگ آپ سے رابطہ قائم کرنے کے بجائے لوگ عدالتوں میں دیکھیے، اگر میں آپ کو بتاؤں گا جو فرسٹ ٹائم آفینڈرز ہوتے ہیں، جن کو کبھی پتہ نہیں ہوتا ہے اس کا، یا ایسے کیسز ہوتے ہیں، اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے پی ڈی ڈی کی، کسی کے کتنے لوگ ہوں گے، 12.5 لاکھ کنزیومر ہمارے پاس ہیں. اگر ہم میں 1,000 کنزیومر بھی غلطی کرتا ہو تو کم سے کم 1,000 کیس تو بنا ہوتا نا. لیکن میرے خیال سے 4 یا 5 کیسز ہوں گے جیسے جو اس قسم کے ہوں گے جو کورٹ میں جاتے ہوں گے، جب اس کو ہمارے پاس بھی کوئی سولوشن نہیں ملتا ہوگا. ہر 15 دن کے بعد اپلیٹ میٹنگز ہوتی ہیں، جتنے کیسز اس میں آتے ہیں ایسی لیولز پہ وہ حل ہو جاتے ہیں بائی میوچول ایگریمنٹ. ایسا نہیں کوئی زور زبردستی ہے. لیکن لوگوں کو بھی پہلے تو یہ نوبت آنی ہی نہیں چاہیے. ہر کسی بندے کو ہمارا ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو گاڑی چلاتا ہے وہ لائسنس لے کر چلائے، وہ الیگل طریقے سے نہیں چلائے. لیکن اگر بار بار کسی بندے کو آپ بغیر لائسنس کے ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھتے، اس کا چالان ہوتا ہے، دوسرا چالان، پھر تو ٹریفک پولیس والا بھی مجبور ہو جاتا. ایسے ہی ہمارا جب آپ کا ہمسایہ کنڈی ڈالتا ہے تو وولٹیج آپ کی کم ہوتی ہے. یہ حقوق العباد میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ بہت ایک سیریس مسئلہ ہے. لوگوں کو اپنے کانشنس کو دیکھ کر، اپنے ضمیر کو ٹٹول کر یہ سوچنا ہے کہ میں یہ کس کا نقصان کر رہا ہوں. یہ پی ڈی ڈی کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، یہ عوام کی بجلی ہے، عوام کے لیے انرجی ہے. سرکار اس کا پیسہ بھرتی ہے بجلی کا خرید کر، جو لوگوں تک پہنچتا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے پریس میں، میڈیا میں، ہمارے آنریبل سی ایم صاحب نے بھی کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ 24 گھنٹے سب کو پاور دوں، لیکن پاور خریدنے کے لیے میرے پاس ریونیو ہی نہیں آتا ہے. اگر ریونیو، کیونکہ آج یہ پرانا مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس پاور ہاؤس ہونا چاہیے. آج ہم لوگ نیشنل گرڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، کسی بھی یہ اسٹیٹ سے پاور خرید سکتے ہیں. شبیر صاحب، فائنلی یہ ہم ضرور یہاں کے ناظرین تک یہ بات پہنچا دیں، جس اعتبار سے آپ لوک عدالتوں کا رخ کر چکے تھے. ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ شاید جن لوگوں کی بھاری رقمیں واجب الادا ہے ان کا فیس معاف کیا جائے گا. فیس معاف کبھی نہیں کیا جائے گا. البتہ جو اس پہ سر چارجز ہے، اس پہ گورنمنٹ نے اسکیم باضابطہ طور پہ آپ کے لیے کھلی رکھی ہے کہ وہ سر چارجز آپ کو معاف کیے جائیں گے. شبیر صاحب، جو کنفیوژن کل پیدا ہو گیا، آگے بھی لوک عدالت اس طرح لگیں گی، تو اس طرح آپ کی کیا رائے ہے؟ لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟ کون اشخاص رخ کرے ان لوک عدالتوں کا؟ دیکھیے، جس شخص کا کسی قسم کا ڈسپیوٹ ہو پاور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بل کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے حق کا فیس، جو آپ کا فیس جس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہاں ہم نے بجلی جلائی لیکن ہمارے پاس سادن نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا کیپیسٹی نہیں ہے ہم یہ بھر سکیں. اس فیس معاف کرنے کا اختیار صرف حکومت کے پاس، اور حکومت یہ کر چکی ہے ایمنسٹی کے اسکیم لا کر. دوسری بات ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ نے جی مجھے بل میں 10,000 روپے چالان ڈالا ہے، میں یہ شخصی نہیں ہوں، یہ میرے ہمسائے کا کنڈا تھا، کیونکہ ہمارا پول ایک ہی ہے، اس کے لیے ہمارے اپلیٹ اتھارٹیز، اگر وہاں بھی اس کو انصاف نہیں، ہاں کورٹ کس لیے ہے؟ انصاف دلانے کے لیے نا. جب کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی حق تلافی ہوئی ہو، اس کے لیے عدالت کے دروازے. میرا بھی اگر کوئی مسئلہ ہو کسی بھی محکمے کے ساتھ، تو میں بھی تو کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. اگر میرے ہمسائے کے ساتھ ہو، کورٹس انصاف دینے کے لیے، لیکن کورٹس ایک کا حق کھا کر دوسرے کا حق دینے کے لیے نہیں ہے. بجلی فیس کا بقایا یہ حکومت کا لوگوں پر حق ہے. محکمہ اس لیے ہے، اس کو شفافی سے بل اس کا بنائے اور لوگ اس کا اپنا ریسپانسبلٹی. ہاں، اب یقیناً یہ
بات صحیح ہے. میں یہ سماجی حوالے سے ایک بات کروں گا. مسلمانوں پہ فرض ہوتا ہے زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے آس پاس رشتہ داروں میں، قربا میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اگر کوئی حاجت مند ہو، اس کی مدد کریں. اگر سوسائٹی میں، محلے میں 4-5 لوگ ایسے ہوں جن کو فیس دینے کی طاقت نہیں ہو، بہتر تو یہ ہوتا کہ جو اوسود حال اس میں، جو اچھے مالدار لوگ اس محلے میں ہوں، وہ ان کا وہ بوجھ اٹھا کر، کیونکہ اگر حکومت نے 430 کروڑ چھوڑ دیا یا 450 کروڑ چھوڑ دیا، یہ بھی عوام کا دوسری طریقے سے پیسہ ہے. یہ گھوم پھر کر یہ کھسان نننا بھی سوری، یہ کوئی جیب سے نہیں دے رہا ہے. حکومت آپ ہے. حکومت کون ہے؟ آپ اور میں. بالکل. اگر مجھے کسی طرح سے سبسڈی مل رہی ہے، وہ میرے ٹیکس سے ہی کٹ رہا ہے. یہ گھوم پھر کر پھر اسی بندے کے اکاؤنٹ سے نکلتا ہے. سو اگر سب لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور کنفیوژن نہ ڈال. اور دوسرا میری اپیل ہے، جو یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بناتے ہیں بغیر کلیریفیکیشن کے، بغیر ویریفیکیشن کے، ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا اسکیم کیا ہے، ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا کہ لوگ عدالت کا مقصد کیا ہے. لوگ عدالت کا مقصد ہے تاکہ مقدمے نہ بنے اور لوگوں کی باہمی افہام و تفہیم سے مسئلے حل ہو جائیں. بالکل. مگر اگر ہم عدالتوں کا ہی وقت، مطلب اتنا سچویشن کل ہو گیا تھا کہ ہم سب تقریباً میرے ساتھ 25 آفیسر سری نگر کے، میں خود بھی کل 5:30 بجے تک آنریبل جج صاحب تھے، سب لوگ بیٹھے تھے. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا مومن آباد کورٹ میں، اور وہاں ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کے سارے آفیسرز تھے، اور ان کی کتنی کوشش رہی کہ ہم لوگ سارے کیس انڈرسٹینڈ کر کے اس میں لوگوں کو ہیلپ کریں. لیکن لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ ایک سیکورٹی انسیف سچویشن بنا تھا، جبکہ وجہ صرف تھی کہ کسی بلاگر نے لوگوں کو، مطلب ہم لوگ اتنا دکھ ہمیں ہوا کہ بارامولہ سے بھی لوگ سری نگر آئے تھے. ان کو کسی نے بولا تھا سری نگر کوٹ بوڑ کوٹ تیتی گژھو تۄہہِ مسئلہ حل. تو یہ فیس معاف کرنے کے لیے لوگ عدالت نہیں ہے. لوگ عدالت ایسا بالکل نہیں کرتی کہ ایک بندے کا حق ہو اس کو کھا کر کے دوسرے بندے کو بخش دے. لوگ عدالت صرف اس لیے ہے کہ باہمی افہام و تفہیم سے لوگوں کے آمنے سامنے بیٹھ کر صلح صفائی ہو جائے. ناظرین، کچھ اہم باتیں جو شبیر صاحب نے آپ تک پہنچائی کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ جو ان کا بجلی فیس ہے وہ معاف کیا جائے گا. البتہ جن کی بہت بڑی رقمیں ہیں آج تک باقی ہے، ان کے سر چارجز جو بھی اس پہ انٹرسٹ وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں وہ چڑھا ہے، اس کو معاف کیا جائے گا. اور یہ بھی شاید سہولیت بہم ہوگی کہ اگر آپ کی پھر بھی بڑی رقم بنتی ہے تو اس کو قسط میں آپ ادا کر سکتے ہیں. کچھ قسط سرکار نے مقرر کی ہوں گی اور اس میں افہام تفہیم ہو سکتا ہے دو پارٹیوں کے درمیان. باقی اس طرح کا کنفیوژن پیدا نہ کرے کہ لوگ دور دراز علاقوں سے کل وادی کشمیر کا، سری نگر کا خصوصاً رخ کر چکے تھے اور انہیں یہ امید تھی کہ شاید ہماری بجلی فیس جو ہے وہ معاف کی جائے گی، اور وہ وہاں سے مایوس ہو کے واپس نکلے. لیکن ایک چھوٹی سی کسی کی غلطی جو ہے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی کل یہاں سری نگر پہنچ کر، اور وہاں پہ مایوس انہیں لوٹنا پڑا. فی الحال اگر اس قسم کی اور لوک عدالت یہاں پہ قائم ہوتی ہے، ہماری لوگوں سے یہ التماس ہے کہ پہلے وہ سمجھے کہ کس لیے یہ لوک عدالت کا انعقاد کیا گیا ہے اور اسی ضمن میں وہ یہاں کا رخ کرے. شبیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا. امید کی جاتی ہے کہ لوگوں نے آپ کی بات بالکل سمجھی ہوگی اور آئندہ کے لیے ان کا لاحق عمل کیا ہوگا اس پہ غور کریں گے وہ انشاءاللہ، اور یہ سمجھیں گے کہ ہمیں عدالتوں کا رخ کیوں کرنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ تاکہ یہ کلیریفیکیشن لوگوں کو ملے. دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر سے ایک دفعہ دہرا دوں، یہ سکیم 31 مارچ 2026 کو ختم ہوگی. آرڈر میں لکھا ہے کہ یہ آخری دفعہ ہے، کیونکہ ابھی تک 4-5 دفعہ اس سکیم کا ایڈورٹائز گورنمنٹ نے ریوائو کیا. اور لیکن اس آرڈر میں جس کی کاپیز آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ دس از دی لاسٹ اسکیم. یہ فائنل ایکسٹینشن ہے 31 مارچ 2026 تک. اپنے اپنے بقایا جات کلیئر کریں. آپ پر کسی کا احسان نہیں ہے. پھر میں ریپیٹ کروں گا، یہ آپ کا حق بنتا ہے. اپنا حق حاصل کریں، اپنے اپنے سب ڈویژن پہ جا کے ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ اٹھائیں. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. شبیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ.